अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी हौलनाक और बड़ी ख़तरनाक हैं क्योंकि बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ कल से अब तक, लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म की खौफ और डर की फ़िज़ा है जो कि भारत इस वक्त एक बरतरी साबित करने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो अंदर पाकिस्तान के शहर हैं, बाकायदा आबादी वाले शहर हैं, वहाँ पर भारत की तरफ से मुतअद्दिद ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। और इन ड्रोन हमलों को अगरचे हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन हमलों का होना, मुस्तकिल होना और फिर उनका सही जगहों पर पहुंचना, शहरों के अंदर गिरना, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और अभी से आपको ये बता दें कि रात से अब तक जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और किस तरह से पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त जो है वो एक बेचैनी का शिकार नज़र आ रही है। सब कुछ आज के व्लॉग में आपको बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, भारत का जंगी जुनून अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगरचे उनकी अपनी तरफ से ये कहा गया था कि अब हम फर्दर कोई एस्केलेशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी रात गए भी सारी रात ये सिलसिला जारी था कि पता नहीं कुछ होने वाला है। बल्कि लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज रात फोर्सेस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जाने वाला है। और ये कुछ सहाफ़ियों ने भी खबरें दी कि जी बहुत बड़ा तगड़ा किस्म का रिस्पॉन्स जो है जो अब जाएगा भारत को, इंडिया को, हमारी तरफ से। DGISPR ने भी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस पे रात को ये बात कही थी कि हम दिफा का हक रखते हैं और हम जवाब देने का भी हक रखते हैं और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का कोई रद्द अमल या कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि भारत को कहीं पे अटैक किया गया हो। ये ज़रूर है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं उसको हम गिरा रहे हैं, लेकिन हमने पलटकर भारत को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमें ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि भारत का जो इस वक्त आप कह लें कि हल्ला शेरी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, उसका दिल बड़ा हो गया है और वो ये सोच रहा है कि भाई ये तो ठीक है, जिधर मर्जी हम उड़ाए जा रहे हैं ड्रोन्स और भेजे जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अपनी बर्तरी साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि रात गए पहले तो ये खबरें आने लगी कि भारतीय शहर अमृतसर में धमाके हुए हैं और 3-4 धमाके हुए हैं और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद पाकिस्तान ने कोई अटैक कर दिया और वहाँ पर कोई मिसाइल फेंके हैं। उसी वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं होगा अटैक कोई भी इस तरह का। वजह ये थी कि पाकिस्तान कभी भी, मेरा नहीं अंदाज़ा, कि अमृतसर को निशाना बनाएगा। याद रखिए कि अमृतसर भारतीय पंजाब का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर सिख बरादरी है और अगर आप देखें तो सिख बरादरी की हमदर्दियाँ तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हैं और उन्होंने तो पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया इनफैक्ट किसी भी जंग की सूरत में। इसके अलावा भी आप देखिए कि करतारपुर राहदारी की वजह से एक बेहतर ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और सिख के, तो कोई इस तरह की वजह नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करेगा तो वो उठा के अमृतसर में कोई इस तरह का मिसाइल दागेगा। इसी तरह जालंधर से भी यही खबर आ रही थी, लेकिन इन दोनों खबरों को मुझे तो सुन के ही पता चल रहा था कि ये पाकिस्तान का काम नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर एक अजीब खौफ हरास का आलम भी था क्योंकि वहाँ से भी ये खबरें रिपोर्ट होने लगी इंडिया से कि जनाब सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं और धमाकों की आवाज़ें आई हैं, जिसके बाद ये लोगों ने क्लेम करना शुरू किया कि ये मिसाइल हैं जो गिरे हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। ये बताया गया कि शायद कोई मशकें चल रही थी जंगी और उसकी वजह से ये लाइट्स वगैरह ऑफ करवाई गई थी और इस तरह की लाइट्स कल रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ऑफ करवाई गई थी। रात गए बिल्कुल शहर तारीकी में डूबे हुए थे, स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ थी, बाहर घरों की लाइट्स भी ऑफ करवा दी गई थी और कहा गया था कि बिल्कुल जो जितनी भी मेन सोसाइटीज़ हैं उसमें ये बता दिया गया था कि इसको आपने बिल्कुल ब्लैक आउट करना है और फिर हमने ये होता हुआ देखा भी। अब जंगी लिहाज से उसका कोई पर्पज़ यकीनन हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये आपने बेसिकली तमाम जो लाइट्स इसलिए बुझाई, कहीं मशकें हो रही हैं। किसी ने ये कहा कि नहीं, इसकी वजह ये है कि भारत कहीं कुछ टारगेट ना करे वगैरह वगैरह। हर कोई इस पर अपनी कयास राय कर रहा था, लेकिन बहरहाल ये खुद इंतज़ामिया की तरफ से थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जब अमृतसर और जालंधर के इस तरह के आने लगे मुख्तलिफ जगहों से वाक़यात की रिपोर्ट आने लगी, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर एक डिनाइल भी आया। यानी सरकारी तौर पर तो खैर कोई भी इसके ऊपर नहीं आ रहा था मौक़िफ़ कि ये हम हैं या कोई और है, लेकिन फिर उनकी अपने तरफ से ये बताया गया कि नहीं जी, इस तरह का कोई हमला पाकिस्तान की तरफ से बहरहाल नहीं हुआ है।
اور اس کے بعد پھر الٹا یہ خبریں آنے لگیں کہ پھر سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اور صبح کے وقت بلکہ میرا خیال ہے صبح سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گجرانوالہ میں یہ خبر ملی کہ گجرانوالہ کے پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے اور یہاں پر کوئی ڈرون گرا آ کے. ابھی گجرانوالہ کے ڈرون پر تشویش ہو ہی رہی تھی کہ یہ کیسے اندر تک گجرانوالہ میں آ گیا اور کیسے دوبارہ سے بھارت شروع ہو گیا ہے مختلف پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنانے. تو اتنے میں صبح کے وقت لاہور میں بھی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی, بلکہ اس طرح کا دھماکہ تھا جس طرح آپ بیک ٹو بیک کہہ لیں کہ 2-3 دھماکے ہوئے ہوں چھوٹے چھوٹے. اور میں اس وقت بلکہ بچوں کو ہی تیار کر رہی تھی اور مجھے یہ زوردار آواز آئی. مجھے محسوس ایک دم ایسے ہوا جیسے کسی بھاری ہتھیار سے فائرنگ ہوئی ہے, لیکن موٹی بھاری آواز تھی جس سے یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر فوراً ہی جب ظاہر ہے ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی کنفرم, تو یہی پتہ چلا کہ لاہور میں بھی کینٹ ایریا کے قریب کہیں یا والٹن روڈ کے قریب ایک ڈرون گرنے کا جو ہے وہ پتہ چلا ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور شاید کوئی میزائل گرا ہے. اس کے بعد ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ چلا کہ ایک اور لاہور میں جلو کے مقام پر بھی جو ہے وہ کوئی ڈرون گرا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ چکوال کے اوپر بھی ایک ڈرون گرا ہے. اب چکوال جو ہے کوئی سرحد کے پاس علاقہ نہیں ہے, یہ بہت اندر ڈیپ میں جا کر پنجاب میں علاقہ ہے, اور وہاں پر بھی ایک ڈرون گرنے کی اطلاعات آئیں. اور پھر اس کے بعد ڈھرکی سندھ میں بھی ایک ڈرون گرنے کی اطلاعات آئیں اور پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ بھی کسی ڈرون کو گرایا گیا. اب یہ مختلف پاکستان کے شہر ہیں جو کہ ڈیپ ان سائڈ ہیں. اب ڈھرکی کوئی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی سرحدی علاقہ ہے, نہ ہی چکوال کوئی سرحدی علاقہ ہے, لیکن بھارتی ڈرون نہ صرف مسلسل پاکستان کے جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر آ رہے ہیں, آنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, بلکہ وہ آ کر ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں باقاعدہ. اور ان کو اگرچہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پر کامیابی کے ساتھ گرا لیا گیا ہے اور نقصان نہیں ہوا, لیکن یہاں پر سوال یہ نہیں ہے, یہ صرف کامیابی اتنی نہیں گردانی جا سکتی کہ جناب چونکہ ہم نے گرا لیا تو جی ہم نے بہت زبردست کام کر لیا. یہ ڈرونز ہیں, کوئی پتنگیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں اور گراتے جا رہے ہیں اور ہم کہیں کہ جی ہم نے بڑی پتنگیں لوٹ لی ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا خوفناک ہے کہ پاکستان کو اس طرح اس نے کوئی ایزی ترنے والا سمجھ لیا ہے انڈیا نے, کہ وہ رات سے بیٹھا ہوا ہے اور جدھر اس کا دل کر رہا ہے وہ ڈرونز بھیج رہا ہے اور بھیجتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہمت کیوں اس کو ہو رہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پاکستان میں ڈرونز بھیج رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈرونز کس طرح سرحد پار کر کے اندر تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی اسی وقت ضرورت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ باتیں بعد میں, کیسے باتیں بعد میں ہوں گی؟ آپ کا دشمن اتنا تگڑا کیوں محسوس کر رہا ہے کہ وہ ہر روز صبح اٹھتا ہے اور جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ نشانے تاک رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو جواب نہیں دے رہے پلٹ کے تو اس کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی ان میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی. تو ہم جو کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک تگڑے رسپانس کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہے ان کی سویلین آبادیوں پر بالکل نشانہ نہ بنائیں, ہم کوئی اس طرح کے جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہے کہ جہاں پر ہم یہ بات کریں کہ جی بے گناہوں کو رگڑ دیں آپ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ ان کو ایسا جواب ضرور دینا ہے کہ جہاں پر انہیں یہ لگے کہ پاکستان بھی بھارت کے اندر اٹیک کر سکتا ہے. اگر آپ یہ جواب ان کو نہیں دیں گے تو وہ نہیں رکیں گے. اور اگر آج کسی سفارتکاری کے تحت پاکستان خاموش ہو جاتا ہے, انڈیا بھی خاموش ہو جاتا ہے, تو تب بھی آپ یاد رکھیے کہ انڈیا کے دل میں یہ بات اب سمجھ میں آ جائے گی کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے تو ان کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا, ہم نے ان کے 30-31 بندے بھی مار دیے اور ہم نے ان کے مختلف شہر بھی نشانے پر لے لیے. اب تو کوئی شہر, مطلب آپ مین سٹیز دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ پہ آپ کو انہوں نے ڈرونز بھیج کے ایک میسج دے دیا کہ ہم یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں, ہم یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ان کا تو حوصلہ اور بڑھے گا, وہ اور شیر ہوں گے کہ ہاں جناب ہم تو جدھر مرضی بھیجیں. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کل سے بہت زیادہ عوام کا ایک بڑا مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو جواب دیں. ان کو جب آپ کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیں تو منہ توڑ جواب دیں. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملی نغمے آ رہے ہیں, جنگی ترانے بنائے جا رہے ہیں, لیکن اس سے انڈین کا حوصلہ پست نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو جواب ہی دینا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ان کا نقصان کرنا پڑے گا, ان کے اندر جانا پڑے گا, ان کے اندر بھی میزائل بھیجنے پڑیں گے جس سے انہیں یہ پتہ لگے کہ آپ کے پاس بھی یہ کیپیسٹی بھی ہے اور اتنا دل گردہ بھی ہے کہ آپ نے استعمال کرنا ہے. دیکھیے ہتھیار بنا لینا, میزائل بنا لینا, اس کو لے کے اپنے پاس رکھ لینا سامنے, یہ کافی نہیں ہوتا. اگر آپ میں وہ جرت نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہ کر سکیں تو جتنا بڑا مرضی آپ نے ہتھیار بنا رکھا ہو, جتنا مرضی خطرناک ہتھیار بنا رکھا ہو اپنے ڈیفنس کے لیے, اس کا فائدہ نہیں ہے.
اگر آپ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جب دشمن نے آپ کے اوپر اٹیک کیا. اور اب تو پاکستان کا ایک فیئر رائٹ ہے, اس کو کسی طرح بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ نے کوئی بڑھ کے کوئی دہشت گردی کی ہے یا کوئی خدا نخواستہ آپ نے کوئی بڑھ کر یعنی کوئی زیادتی کی ہے, بلکہ الٹا یہ انڈیا کی طرف سے دہشت گردی ہے کہ جب پاکستان کوئی جواب نہیں دے رہا اس کے باوجود انڈیا کی طرف سے مسلسل اس طرح کی شرارتیں جو ہیں یہ ان کی طرف سے دہشت گردی ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی انڈیا پہنچ گئے ہیں, ایرانی وزیر خارجہ بھی انڈیا پہنچ گئے ہیں, اور کل سے جو ہے یہ ایک سلسلہ پھر سے ظاہر شروع ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ذرا اس کے اوپر اپنا نا کشیدگی کو بڑھائیں. کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ بیان سامنے آیا تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا اس میں, انہوں نے کہا کہ میں تو دونوں ممالک کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میری تو خواہش یہی ہے کہ جنگ نہ ہو, روک دیں, یہیں پر روک دیں. تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ میری خواہش تو یہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ رک جائیں گے, اور اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتایا جائے. تو انہوں نے اس وقت انہوں نے بھی یہ بات نہیں کی کہ جی انڈیا جو ہے وہ کر چکا ہے تو چلیں جی پاکستان کو بھی جواب دینا چاہیے یا انڈیا نے زیادتی کی ہے, انہوں نے یہ بات نہیں کی. ہاں پرسوں انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ جی شرمناک ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ اٹیک کیا گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں پاکستان کو بھی ظاہر انگیج کرنا ہے, اپنے جو الائز ہیں ان سے بات کرنی ہے. سفارتی طور پر بھی ہم نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے, لیکن سفارتی طور پر اب ہم کیا اپنا مقدمہ لڑیں. کل سے خواجہ آصف نے ایک اور بےعزتی کا مقام ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. ایک یہ پتہ نہیں جگت باز نمونہ کیا ان کو فارم 47 میں مل گیا ہے کہ یہ بندے کو جو ہے نا یہ ڈیفینس منسٹر لگا دیتے جس کو جگت بازی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. ہر جگہ جب منہ کھولتا ہے پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. ایک تو آپ اندازہ لگائیے کتنی ٹینس سچویشن ہے, وہ آپ کو گھر میں آ کے مار رہے ہیں, اور اوپر سے یہ بندہ کیا جگت مار رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جناب وہ کارٹون شیئر کر رہا ہے اے آئی کریٹڈ کہ جی مودی جو ہے وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے اور پیچھے جی ملبہ گرا ہوا ہے جہاز کا اور وہ لے کے جا رہا ہے. تو اگر انہوں نے آپ کا کوئی اس طرح کا بنایا کارٹون کہ جس میں پیچھے 31 جنازے ساتھ لگائے ہوں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, نقصان پھر کس کا زیادہ ہے, مودی کا یا آپ کا؟ تو شرم آنی چاہیے کہ ایسے سیریس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ جگت بازی میں مصروف ہیں. وہاں کے بھی ایون لوگ جو ہیں وہ ان کی اس طرح کی حرکتوں کے اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ کیا نمونہ پاکستان نے رکھا ہوا ہے, اور یہ وہ نمونہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پسند ہے کہ 2 دفعہ جعلی فارم 47 پر اس بندے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچایا ہوا ہے. 50 ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا تھا, ابھی بھی ریحانہ ڈار سے یہ 50,000 ووٹوں سے بندہ ہارا ہوا ہے. بے شرم اتنا ہے کہ 47 فارم لے کے پھر پہنچ گیا, اور کارکردگی یہ ہے کہ جگت بازی اور پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث. کل ایک رات کو انٹرویو دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور وہاں پر وہ پوچھ رہی ہیں اینکر کہ جناب آپ نے کلیم کیا ہے کہ جی 5 آپ نے طیارے جو ہیں وہ گرا دیے ہیں, تو آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, کیا ثبوت ہے کہ آپ لوگوں نے یہ 5 طیارے گرا دیے ہیں؟ تو اس کے اوپر جواب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ثبوت آئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نان سیریسنس کا عالم دیکھیے کہ آپ کا ڈیفینس منسٹر ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ جی وہ سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں. یعنی سوشل میڈیا پر میں کچھ بھی ویڈیو بنا کر ڈال دوں تو ڈیفینس منسٹر سمجھے گا کہ یہ ثبوت ہے. کسی بھی لوہے کی چیز کا میں وہ بنا کے اگر ڈال دوں کہ جی یہ کوئی ہم نے بھارتی طیارہ جو ہے وہ گرا دیا, یہ اس کا ملبہ ہے, تو ڈیفینس منسٹر اپنے گھر میں بیٹھا یہ مان لے گا کہ جناب ہم نے یہ طیارہ گرایا. بھائی آپ ڈیفینس منسٹر ہیں, آپ کا پورا ایک کوارڈینیشن سسٹم ہے, اور آپ کے پاس پوری ایک نیچے وزارت ہے, اور آپ کے پاس پورے ثبوت سالڈ ہونے چاہیے جو آپ اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو پیش کریں کہ جناب یہ دیکھیے ہم نے یہ اس طرح سے اس کو گرایا. اور آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم سوشل میڈیا پر جا کے آپ دیکھ لیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. آج آپ کو سوشل میڈیا کے جو ثبوت ہیں وہ بڑے ویلڈ لگ رہے ہیں. تو یہی بات جب پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ جناب جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے, جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ہے, ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے, تو آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کے ثبوت تو ہوتے ہی نہیں ہیں ویلڈ ثبوت, آپ کی عدالتیں بھی نہیں مانتی ہیں. تو اب آپ کی دفعہ کس طرح کوئی سوشل میڈیا کے ثبوت مان لے گا جب آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں؟ تو یہ مسخرہ پن چھوڑیے اور کچھ سیریس بندے جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیے. پر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وار ٹائم میں ہمیں کون سے چہرے ملے ہوئے ہیں. یہ شہباز شریف پرومپٹر سے پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک وہی وہ جذباتی سی تقریر کرنے والے جس میں نہ کوئی آپ کا اوریجنل پن نظر آ رہا ہے, نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ویژن نظر آ رہا ہے, نہ کوئی کلیئرٹی نظر آ رہی. جو لکھ کے دیا پڑھ کے آ گئے ہیں اچھے بچوں کی طرح بہو بن کے.
دوسرے نمبر پر آپ کو یہ ملتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب مسخرہ باز، جو کہ اس طرح کی آپ کے سامنے بونگیاں مارتے نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں یہ چہرے ملے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب یہ سارا کچھ چلتا رہے رات بھر اور صبح تک. ابھی جب میں یہ ولاگ کر رہی ہوں ابھی فردر ظاہر ہے چیزیں پتہ چلیں گی کہ اس کے اوپر جو ہے آفیشیل ورژن کیا آتا ہے. لیکن یہ اب خطرناک معاملہ بن چکا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو اس وقت حوصلہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے اور وہ رک نہیں رہا ہے اس کے اوپر. اگر اب وہ 1-2 دنوں میں کوئی جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے، سیز فائر ہو بھی جاتا ہے، کوئی باقی لوگ بیچ بچاؤ کر کے یہ کر بھی لیتے ہیں، تو ایون دین یہ ایک پاکستان کی ہار ہی تسلیم ہوگی کہ وہ آپ کو اندر آ کے یہ ڈرونز مارتے گئے مختلف شہروں میں اور ہم کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے سکے انہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.